अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अफ़कार रज़ा के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन दिनों अशराए आला हज़रत के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिए हैं और अफ़कार रज़ा उनमें से एक प्रोग्राम है जिसके हम कई आपको सिलसिले दिखाएंगे। उस सिलसिले का एक और प्रोग्राम बउनवान इमाम अहमद रज़ा बहसत मुतरजिम व मुफस्सिर के साथ मैं आज हाज़िर खिदमत हूँ। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही कदावर इल्मी शख्सियत थे और उन्होंने उलूम इस्लामिया के हवाले से शायद ही कोई शोबा ऐसा हो जिस पर उन्होंने अपने क़ल्बी यादगार ना छोड़ी हो। और हम सब जानते हैं कि मुसलमान के लिए जो अव्वल माखज़ है वो है कुरान मजीद, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अरबी ज़बान की किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने अपने पास ही रखा है। यकीनन हुरूफ की हिफाजत तो हमेशा हमेशा रहेगी। अल्लाह का ये इसके अंदर हमें फरमान है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इन हुरूफ के साथ साथ एक और हिफाजत की भी ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है कुरान करीम को जब हम किसी दूसरी ज़बान में मुंतकिल करें जिसको हम तर्जुमा कहते हैं, उसके तर्जुमे के अंदर कुरान की तर्जुमानी की भी हिफाजत हो, क्योंकि तर्जुमा तो कोई भी कर सकता है। कुरान जो अरबी जानता है, एक अगर गैर मुस्लिम है और अरबी जानता है तो तर्जुमा तो वो भी कर सकता है। लेकिन हम और आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ अरबी जान लेने से कुरान करीम का तर्जुमा काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो साहिब ईमान भी हो, और फिर उससे ज़्यादा भी ज़रूरी होगा साहिब ईमान के साथ साथ कि वो कुरान और हदीस और उलूम इस्लामिया के तमाम ही उलूम के ऊपर दस्तरस रखता हो, अथॉरिटी रखता हो, भरपूर उबूर हो उसको। इसीलिए जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर लिखा कि जब कोई तफसीर या तर्जुमा करना चाहे कुरान मजीद का, उन्होंने 27 उलूम गिनाए हैं कि उन उलूम पर अगर उसको दस्तरस हो और वो समझता हो कि वो सब उलूम को जानता है, तब वो तर्जुमा या तफसीर के लिए कलम उठाए, वरना वो बहक जाएगा, और वो बहकेगा तो जो पढ़ने वाला है वो भी बहकेगा। लिहाजा एक बहुत मुश्किल काम है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ और बुनियादी काम किए अपने ज़माने में ज़रूरत के तहत, उसमें से एक बुनियादी काम उन्होंने और किया, और इस कुरान मजीद का उन्होंने तर्जुमा भी किया। और इस ऐसा तर्जुमा किया उन्होंने अपने ज़माने में, उनसे पहले हो चुके थे, क्योंकि उर्दू ज़बान जो है, कंज़ुल ईमान जो है उर्दू ज़बान का तर्जुमा है। और उर्दू ज़बान अगरचे पिछले 500-600 साल से यहाँ बोली जा रही थी, लेकिन 1830 के अंदर सरकारी ज़बान बनी। लेकिन उससे भी पहले शुरू 1800 बल्कि 1700 के अंदर भी ज़बान ऐसी हो गई थी जिसके अंदर उस ज़माने के उलमा कराम तर्जुमा भी कर रहे थे, तफसीर भी कर रहे थे, शरह भी लिख रहे थे। चुनांचे इमाम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फ़ारसी तर्जुमा किया था, उनके दोनों साहबजादों ने, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह ने अव्वलीन उर्दू तर्जुमा किया है। शाह रफ़ीउद्दीन ने जो तर्जुमा किया सन 1200 हिजरी के अंदर, उनका तर्जुमा जो है वो बिल्कुल लफ्ज़ी है, लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़। और शाह अब्दुल क़ादिर ने जो तर्जुमा किया है वो जो है तहतुल लफ्ज़ भी है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर रवानी भी है, और एक जैसा तर्जुमा करना चाहिए इबारतों का इबारत आराई भी है उसके अंदर। लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल तर्जुमे होते रहे, और आला का ज़माना तो बहुत देर में आता है। इस ज़माने में बहुत तर्जुमे हो चुके थे। कुरान करीम का बरो सग़ीर पाक व हिंद में दर्जनों उर्दू तर्जुमे होना, ये भी एक फ़िक्र की बात है, फ़िक्र लम्हा है कि इतनी ज़रूरत क्या पेश आई। एक दो तर्जुमे काफ़ी थे। और फिर इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद है तराजिम के इस दरमियान में,
اور لوگوں نے اسے کہا بھی کہ ترجمے اتنے ہو گئے، کوئی ایک جامع ترجمہ سامنے نظر نہیں آتا، تو آپ سے ریکویسٹ کی، آپ نے ریکویسٹ قبول کر لی اور انہوں نے ترجمہ کیا 1330 ہجری میں، جس کا انہوں نے خود نام رکھا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، قرآن کریم کے ترجمے کے حوالے سے، امام احمد رضا کی تفسیر کے حوالے سے، اور ہم نے آج جو دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں ہمارے ملک کے بہت ممتاز عالم دین ہیں، اور حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ہدایت رسول رحمۃ اللہ علیہ کے آپ پوتے ہیں، اور آپ کے والد کا نام تھا سید وزارت رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ میری مراد ہے حضرت سید صاحبزادہ وجاہت القادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے ہمیں بہت زیادہ معلومات دی تھی امام احمد رضا رحمۃ اللہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ حضرت آج ہم گفتگو کر رہے ہیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے، تو ہم چاہیں گے کہ پہلے ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو اس بات سے آگاہ کریں کہ امام احمد رضا کو یا اس کے زمانے میں اگرچہ اتنے ترجمے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی انہوں نے ایک اور ترجمے کا اضافہ کیا؟ ڈاکٹر مجد اللہ قادری صاحب زیدہ مجدو، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے، اور باوجود اس کے کہ میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ فیض رضا سے میں جو کچھ بھی کہوں گا یہاں پر کہوں گا۔ سب سے بڑی بات جو آپ نے بات کی کہ ترجمہ کرنا کس کو چاہیے، صحیح۔ اس سلسلے میں پچھلے سال جب کانفرنس ہو رہی تھی کنز الایمان پہ، اس میں قرآن شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو قرآن شریف سے ہی میں ہی یہ ہدایت ہے کہ ترجمہ کون کر سکتا ہے، اور میں وہ آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کی بھی طبیعت خوش ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ ماشاءاللہ۔ یہ آل نام کی 6ویں آیت ہے، 19ویں آیت ہے۔ فرماتے ہیں کنز الایمانی ترجمہ، تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف سے اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔ اس میں مفسرین کرام نے یہاں جو من بلغا کا لفظ آیا ہے، اس میں فرمایا کہ من مرفوع المحل ہے، اور معنی یہ ہے کہ اس قرآن پاک سے میں تم کو ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں قرآن پہنچے۔ ٹھیک۔ اب ایک بہت خوبصورت بات صد اللہ فاضل حاشیے میں عرض کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ترمذی شریف کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں صد اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ تر و تازہ رکھے، یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تر و تازہ رکھے کرے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا، بے شک، اور جیسا سنا ویسا پہنچایا، اور بہت سے پہنچائے ہوئے، یہ بات غور کرنے کی، بہت سے پہنچائے ہوئے سننے والوں سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، یعنی جن کو پہنچایا گیا وہ جن سے استفادہ کریں ان سے زیادہ اہل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سننے والوں سے زیادہ افقاہ ہوتے ہیں۔ میں اسی لفظ افقاہ پہ بات کروں گا آپ کو کہ جب قرآن مجید صحابہ کرام سے تابعین کو پہنچا، تابعین سے پہنچتا رہا ہے، یعنی قرآن مجید کی سائد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر دور میں یہ قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کا کام ہوتا رہے گا، لہذا جس خطہ عرض پہ ہو اسی کی زبان میں ہوگا، ظاہر ورنہ سمجھیں کیسے؟ صحیح۔ تو یہ تو ترجمے کی بنیاد ہوگی، لیکن جو بات ہے کہ ترجمہ کون کرے، اس کو ایک لفظ جو استعمال کیا حدیث شریف میں، افقاہ، یعنی وہ جامع ہو تمام علوم کا۔ یقیناً جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا، وہ کتابوں کی ہر شخصیت کو اجازت نہیں ہے کہ میں عربی جانتا ہوں تو میں نے 4 کتاب رکھی اور نقل کر کے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، کلام اللہ کو کسی ڈکشنری سے اگر آپ۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں 2 باتیں اور کہی گئی جو عام طور سے ترجمے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ صحیح۔ آپ لٹریچر کا بہت ترجمہ کرتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو یہ ترجمہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے، ایک ہے کمپریہنشن، ابلاغ، دوسرا ترسیل، کمیونیکیشن۔ تو کمپریہنشن تو یہ کہ پہلے انسان خود سمجھ لیں کہ ہے کیا، اس کا فہم پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد کمیونیکیٹ کرے۔ وہ ترسیل یہ ہوگی کہ اس نے جو کچھ سمجھا ہے وہ جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ محاورات اور وہ نکات، وہ رموز جو اس زبان کے الفاظ میں ہیں، اسی زبان میں سمجھ کے اپنی زبان میں منتقل کرنے کی صلاحیت ہو تو اس کو ترجمہ کر دے، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ ترجمہ جو پڑھتا ہے نا، اس کو اس کے مطلب نہیں کہ اصل کتاب کیا ہے، اس لیے وہ تو اس سے نابلد ہے، بالکل نابلد، وہ اس ترجمہ ہی کو اصل سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ بہت نقصان ہو جاتا ہے، اور یہی نقصان دہ بات ہوتی ہے، چونکہ اس کو یہ علم نہیں کہ ترجمہ ہے کیسا، کس پیمانے کا ہے، کرنے والا کون ہے۔
اور اس کی صلاحیت کیا، استعداد کیا ہے. کیونکہ عوام تو عوام جو علماء کرام بھی ہیں ہر درجے کے ہوتے ہیں. ہر عالم جو ہے میرے خیال عربی قرآن کو عربی میں سمجھ کر سنا نہیں سکتا. اور ہر عالم کا کام بھی نہیں ہے. یہ بھی خواص ہوتے ہیں جو اتنے مقام پہنچ جاتے ہیں یا جن کی عربی بھی بہت اعلیٰ ہو جائے، دیگر علوم پر بھی ان کو دسترس ہو، تب وہ قرآن کو سمجھ سکیں کہ حدیث کی روشنی میں قرآن آیت بیان کیا کر رہی ہے. یہ ابلاغ کا مطلب ہے اصل متن کا مفہوم جی، اور اس کا مرکزی خیال مکمل وضاحت کے ساتھ مترجم کے ذہن میں اتر جائے، یہ ہوا ابلاغ. اور ترسیل کیا عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے. وہ عمل یہ ہے کہ جس میں مترجم مصنف کی مجرد آ گئی، یعنی اس کو پوری طرح سے پہچانتا ہے اور اس کے تحریروں کو پہچانتا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں معمولات کو پہچانتا ہے، اس کو علم کو پہچانتا ہے، اس کی وسعت کو پہچانتا ہے، گہرائی کو، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مجرد آ گئی یا فن پارے کے اصل مفہوم کو قابل فہم علامتوں یعنی ترجمے کے زبان میں اس کے ذریعے قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے. اور یہی عمل سب سے زیادہ پیچیدہ ہے اور ذمہ داری والا ہے. یہ ہو گئی بات ترجمے کی. اب ترجمہ اصل میں یہ مترجم کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے، اور یہ تقریر کر دینا ایک بالکل دوسری بات ہے، اور ترجمے کے اندر وہ تمام صلاحیتیں سمو دینا. اب جو آپ نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی کہ 27 علوم وہ فرماتے ہیں، اس پر وہ دسترس نہ ہو تو ایسے شخص کو حق نہیں ہے. ہر ایک حق نہیں ہے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کر. صحیح. اگر یہ ذمہ داری لوگ پہچان لیں، خاص طور سے جو اپنے کو عالم کہتے ہیں، تو پھر یہ بھرمار جو ہے نا یہ نہیں ہوگی، اور لوگوں کو استفادہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ مستند ترجمے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات. اب مستند ترجمے کی یہ تو ایک بات ہوئی کہ تمام علوم پہ حاوی ہونا چاہیے، لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ضروری نہیں کہ جو ان تمام علوم کو بھی جانتا ہو، مترجم بھی اچھا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمانی رشتہ کیا ہے قرآن مجید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح. اس کی نسبت کیا ہے؟ اگر وہ نسبت میں قوی ہے، اس کو محبت الہی اس کے دل میں جاگودی ہے، وہ محبت الہی سے سرشار ہے اور حب رسول میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ اس کے نکات اور رموز کو سمجھ سکتا ہے. ورنہ وہ پھر ترجمہ کرے گا اپنے خیال کے اعتبار سے عام انسانوں پر اپلائی کرتے ہوئے. لہذا مقام عظمت الہی اور پاس رسالت پناہی، یہ اس کا ہونا بہت ضروری. یہ نہیں ہوگا تو پھر ترجمے ہوں گے لیکن وہ ترجمے لوگوں کو بہکا دیں گے، اس کے ایمان کو جلا نہیں دیں گے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے سید صاحب نے، اور آپ نے یقیناً اس بات پر غور کیا ہوگا کہ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن ہر ایک کا حق نہیں ہے کہ وہ قلم اٹھائے اور شروع کر دے. کوئی ادیب ہے وہ شروع کر دے، کوئی ناولسٹ ہے وہ شروع کر دے، کوئی اچھا ماہر لغت ہے وہ شروع کر دے. یہ اس قسم کی بات نہیں ہے. اصل میں جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اور علوم اسلامیہ جو ہیں ان پر بھرپور دسترس رکھتا ہو. اور جو بات انہوں نے ایک اہم کہی تھی حب رسول کے حوالے سے کہ وہ حب رسول میں سرشار، اور حب رسول میں سرشار وہ ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر از خود عمل کرتا ہوگا. اس لیے کہ محبت رسول تو سنت رسول سے ہی سامنے نظر آتی ہے. کہنے سے نہیں ہو کہ میں کہوں مجھے محبت ہے، میں اگر اپنی عمل سے سنت رسول کو ظاہر نہ کروں تو پھر کوئی میرا یہ کہنا کہ محبت رسول رکھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ایک ایک حدیث کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل فرماتے تھے. وہ رخصت کے بجائے عزیمت پر جاتے تھے. تو جب اتنا کوئی انسان سرشار ہو حضور کی محبت میں، جب وہ ترجمہ کرے گا یقیناً بہتر رہے گا. جی سید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یقیناً آپ نے ایک تاریخی پہلو بھی بتایا اور اس کی فنی اعتبار سے بتایا. میں چاہوں گا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا اور ان سے، کیونکہ آپ کا جو ترجمہ ہے وہ 1330 ہجری کا ہے، اور یقیناً 1330 سے لے کر 1200 تک 130 سال سے ترجمے ہو رہے تھے. اور میری اپنی جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، میرا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی معروف ترجمے بھی 15-20 سے زیادہ مجھے نظر آتے ہیں تاریخ میں، اور غیر معروف تو بہت زیادہ ہیں. تو یہ وجہ کیا تھی کہ اتنے ترجمے کیوں ہو رہے تھے، اور پھر کیا اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بعد مزید ترجمے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اچھا، میں اسی طرف آتا ہوں. آپ نے بہت صحیح فرمایا، بجا فرمایا کہ یہ ترجمے اتنے ہو چکے تھے، پھر کیوں ضرورت پیش آئی کرنے کی. تو بات وہی ہو گئی. بات یہ تھی کہ جب اعلیٰ حضرت کے دور میں علماء نے
اور بڑے جید علماء نے یہ محسوس کیا کہ ایسے ترجمے آ گئے ہیں، ان کی زیادہ بہتات ہے، وہ زیادہ تعداد میں ہیں، بہتات ہے ان کی، کہ جن میں ایک تو یہ کہ مراد قرآنی کے مطابق ترجمے نہیں ہوئے ہیں، دوسری بات یہ کہ بعض آیات کریمہ کے ایسے ترجمے ہیں جس میں تنقیص الہی بھی نکلتی ہے اور شان نبوت کے خلاف بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ، جس میں پیش تھے صد الشریعہ مولانا امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مرادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ دستبستہ عرض کی اعلیٰ حضرت سے کہ یہ دور جو ہے آنے والا، اب اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو قرآنی علوم اور یہ علوم تو اب اٹھتے جا رہے ہیں، تو لوگوں کی قرآن فہمی جو ہے وہ محدود ہو جائے گی، اس ترجمے تک تو ان کے ایمان اور عقیدوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ پر، چونکہ آپ افقہ ہیں اس زمانے میں، اب یہی وہ بات آئی، اور ہم کس کے پاس جائیں؟ صحیح، تو اس لیے علماء کا اتفاق تھا، اس بات علماء کا اتفاق تھا کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے، جامع العلوم ہیں آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہیں، سنت رسول پہ آپ کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے، تو آپ اس فرض کو ادا کریں، یہ آپ پر فرض کفایہ ہے۔ حالانکہ خود یہ جو آپ نام لے رہے ہیں علماء کرام کی، یہ خود بڑے مستند تھے، لیکن ترجمہ نہیں کیا انہوں نے درخواست کی، یہ دیکھیں نا، یہ بات نوٹ کرنے کی بات، اور یہی بات میں ناظرین اور سامعین کرام کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اتنے بڑے جید علماء، یہ تو میں نے 2 نام لیے ہیں، اور بڑے علماء کا یہ خواہش تھی کہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کریں، تو انہوں نے ان سے کیوں کیا؟ خود بھی کر سکتے تھے، وہ اہل تھے اس کے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ہم سب میں اس دور حاضر میں عرب و عجم میں اگر کوئی اردو، فارسی، عربی اور ان کے تمام ادبی نکات کو سمجھنے والا ہے ان زبانوں کے، اور اس کے رموز و افکار کو سمجھنے والا ہے، رموز و اسرار کو سمجھنے والا ہے، تو وہ ایک شخصیت ہے جو فنا فی الرسول ہے، فنا فی الرسول بھی ہے، اور یہ بڑی اس کی صلاحیت ہے۔ تو ان سے درخواست کی گئی، آپ نے ان کی دستخط کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو زندگی کے شب و روز تھے وہ رات میں 2 گھنٹہ سوتے تھے، صحیح، اور اگر ان کی کتابوں کے اوراق کو ان کی زندگی پہ 63 سالہ یا 64 سالہ پہ تقسیم کیا جائے تو بقول مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر 2 گھنٹے میں 5 صفحات لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو جو شخص اس قدر بزی ہو اور عالم یہ ہو کہ 500 فتاوے پوری دنیا سے، امریکہ سے، افریقہ سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش، کیا کہتے ہیں، برما سے، اور یہ ایک الگ کام تھا، وہ ایک الگ کام، جو 500 فتوے آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت 5 آدمی کو بٹھا کے مختلف فتووں کا جواب لکھتے تھے۔ استعدار علمی کا یہ عالم تھا، اس کو جو لکھا دیا، اس کو لکھا دیا، جب 5ویں کے بعد پھر پہلے پہ آتے تھے، وہیں سے شروع کرتے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے کیا لکھا ہے۔ تو جب اس قدر مشغول شخصیت ہو، اتنا بڑا ذمہ داری اس کی امت پر ہو، اس کی اصلاح کی اور فتاوہ کی، تو اس کے لیے پھر وقت نکالنا بہت مشکل تھا۔ لیکن دیکھیے اللہ جس سے کام لے لے، آپ نے کہا بھائی مغرب اور عشاء کے درمیان میں کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں وقت نہیں دے سکتا۔ ان کے وہ شاگرد بھی بڑے عاشق تھے ان کے، تلامذہ بھی، خلفاء، معلوم تھا کہ اگر اتنا بھی وقت نہیں ملا تو کرے گا کون؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے وہ قبول کر لیا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ واحد ترجمہ ہے جو اس کی خوبی ہے۔ ترجمے تو بہت ہوئے ہیں، لوگوں نے 2 سال میں کیا، کسی نے 3 سال میں کیا، کسی نے 4 سال میں کیا۔ واحد ترجمہ ہے جس میں کسی کتاب سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ کسی تفسیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، سب ازبر ہوں گے نا، کسی حدیث شریف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، احکام القرآن کی کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، ثنائے بدائے کی کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، کسی لغت کو نہیں کنسلٹ کیا گیا، اور یہ فی البدی اور املا کرایا گیا، خود بھی نہیں لکھا، فی البدی املا، بقول ہمارے حضرت ماہر رضیات مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ فی البدی املا شدہ ترجمے میں اس قدر جامعیت، یہ عجوبہ روزگار میں سے ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ بے شک، یقیناً ایک ناظرین کرام، آپ نے یہ بات ایک دفعہ پھر نوٹ کریں کہ قرآن کریم جہاں ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ترجمہ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، یقیناً میرا خیال، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین اگر کوئی کام ہے، ناممکن میں نہیں کہوں گا، وہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔
پھر ترجمہ کرنے کے لیے مفسرین یا مترجمین اپنے پاس بے شمار کتب جمع کرتے ہیں، اس کا حوالے دینے کے لیے بار حوالہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور سالوں لگا دیتے ہیں. لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اصل میں یہ ساری چیزیں میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. جس طریقے سے ایک USB کے اندر ہزاروں کتابیں آ جاتی ہیں، امام احمدہ کے فہم میں یہ کتابیں بالکل اس طرح محفوظ تھیں، اور جس کے بعد اتنا علم محفوظ ہوگا پھر اس کو کتاب کنسرن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس لیے جو مولانا فرما رہے ہیں تاریخ کی روشنی میں اور کتابوں میں بات درج ہے کہ امام احمدہ نے پھر ترجمہ املا کرا دیا اور الحمد سے الناس تک املا کرا دیا، اور لکھنے والے لکھتے رہے. یقیناً سید صاحب آپ کی یہ بات جو ہے یہ ایک ان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی کرامت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر فیض کا ایک دریا بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ تاریخ میں کام آسان ہے. تاریخ میں یہ تاریخ میں یہ ملتا نہیں کوئی ترجمہ اس طرح سے ہوا. ایک بات. دوسری بات اس کی خوبی یہ ہے کہ جو ناقل تھے حضرت مولانا امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور کئی مرتبہ مولانا صد اللہ فاضل نعیم الدین مرادی رحمۃ اللہ اشتباہ ہوا بعض کے متعلق کہ دیکھنا چاہیے یار یہ کیسے اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ کیسے کہہ دیا. کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دن لگائے، چھانے کتابیں، تفسیریں دیکھیں، لغات دیکھیں، اور آخر میں یہ اس نتیجے پہنچے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اردو کا لفظ لکھ دیا وہی اٹل ہے. واہ، بہت صحیح. اب اس ترجمے کی معنویت، مقصدیت اور جامعیت کا اندازہ کرنا ہے. علماء نے کنسرن کرنے کے بعد اس کو کنفرم کیا کہ یہ لفظ لکھا املا جو لکھایا گیا وہ صحیح ہے. اب وہ جید علماء تھے اپنے زمانے کے، عالت کے ہم اثر تھے، وہ جب یہ فرما دیں تو آج کا کوئی بھی چھوٹا عالم، کوئی بھی ایسا ہمارے جیسا نام لگا کے اپنے آگے آ جائے اور کہے کہ جی وہ ترجمہ نہیں کر سکے تو یہ قابل قبول نہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ کہ جید علماء نے سرٹیفکیٹ دے دیا. کرٹیسائز کرنا تو آسان ہوتا ہے، اس سے فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن علم خود بولتا ہے. ہاں، علم بولتا ہے. پھر یہ کہ آپ وہ بولے جو اس علم کا اہل ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. بھائی کچھ دلائل دیں، آپ دلائل تو دے نہیں پاتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ 13 ماہ میں یہ مکمل ہوا. وہ بھی 13 ماہ اس لیے لگ گئے کہ صرف 1.5 گھنٹہ مشکل سے ان کے پاس ہوتا تھا. اگر یہ 5 گھنٹے کا ہوتا تو مولانا یہ 3 مہینے میں یہ کام ہو سکتا تھا. تو وہ جو 15 ماہ لگے تو روزانہ کا کام تھا، 13 ماہ لگے تو تقریباً روزانہ ہی، چونکہ وہ لوگ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنے دینا چاہتے تھے. کیونکہ ایک یہ بھی تھا کہ بھئی یہ ان سے پورا استفادہ کر لیا جائے. اگر لمحہ ضائع ہو گیا اور اللہ نہ کرے کہ وہ پیارے ہو گئے اللہ کو تو پھر یہ کام رہ جائے گا. لہذا وہ اس قدر خود اپنے کام پہ مستعد تھے کہ وہ روزانہ ہی تشریف لے آتے تھے وہ لوگ. اور میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی لاغا ہوا ہوگا. جو صفحات ہم لوگوں نے دیکھے ہیں اوریجنل جو املا کیا ہوا اور وہ اسکرپٹ جو ہے صد اللہ فاضل کی لکھی ہوئی، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً روزانہ ہی کام ہوا. ممکن ہو کسی ایک جمعے کو کوئی ناغا ہو گیا ہو، لیکن یہ مسلسل کام ہوا. اچھا، مسلسل کام کی مستعدی دونوں کی دیکھے، شاگرد کی بھی اور ان کی بھی. یقیناً. اور یہ کہ اس میں آدمی ایک مستقل کام روز کرے نا، متنوع ہو تو آدمی کی طبیعت وہ ہو جاتی ہے، لیکن مستقل کام کرنے سے آدمی کچھ گھبرا جاتا ہے. لیکن مستعدی دیکھیں اور پھر قرآن مجید کے ساتھ ان کی رغبت دیکھیں کہ وہ محبت کلام الہی سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر رخصت نہیں لی. تو یہ وہ ایک اعجاز ہے اس کنز الایمان کا جو کہیں اور نظر نہیں ہے گا آپ کو. سید صاحب، وہ یقیناً جو آپ نے بات بتائی بالکل مناسب، اور ناظرین کرام جیسا بتا رہے ہیں کہ چند ماہ کے اندر ترجمہ قرآن جو ہے مکمل کر لیا گیا. اور تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ نشستیں جو مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتی تھیں، بعض میں گیپ بھی آ جاتا تھا، کبھی 1 ہفتے کا، کبھی 15 دن کا گیپ آتا تھا. تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ کے لیے چند گھنٹوں کا تھا، جو انہوں نے ظاہر بات ہے کہ نشستیں کر کے اس کو مکمل کرا دیا. اور جو اہم بات پھر انہوں نے بتائی وہ یہی کہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے، اور جیسے شروع ہم نے کہا کہ ترجمہ ایک قرآن مجید کا اتنا مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو کوئی عبارت بنا دیں. ایک لفظ کی عبارت نہیں بنا سکتے، ورنہ وہ توضیحی ترجمہ ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسی بات پر جو آپ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ کریں اس میں مشکلات آتی ہیں، اس لیے کہ دوسری زبان کے محاورات روزمرہ ان کے ضرب الامثال وہ ویسے ہی مل جائے آپ کو اپنی زبان میں، یہ ممکن نہیں.
یہ تو الہامی کلام ہے بھائی. بے شک. اس کے ایک ایک لفظ میں عربی کا تو عالم یہ ہے کہ اونٹ کے لیے 80 الفاظ ہیں, اور جب جو لفظ بولا جائے گا اس سے اونٹ کی خصوصیت اور عادات کا بھی پتہ چلے گا. تو جب وہ اس میں الہی اسرار و رموز ایسے ہیں کہ ایک لفظ میں اس کو جمع کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. البتہ جو بھی ترجمہ ہوتا ہے, ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ بے نہیں قرآن ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قریب تر ہے. تو کمال مترجم کا یہ ہے کہ وہ اردو زبان میں وہ لفظ لائے کہ جو قرآنی مفہوم اور مراد الہی کو بہتر انداز میں پڑھنے والے تک پہنچا رہا ہے. یہ کمال ہے حضرت کا. سید صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے ترجمے قرآن موجود تھے اور ہیں, ابھی موجود ہیں, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ نہیں تو مارکیٹ میں 100 سے زیادہ مختلف مترجمین کے اردو قرآنی ترجمے موجود ہیں. جی بے شک. اب جو پڑھنے والا عام طبقہ ہے مسلمان کا, وہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں اور کون سا پڑھیں. اب ان کو ہم کیا گائیڈ لائن دیں کہ آپ یہی پڑھیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی پڑھیے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا بات ہے, باقی کیوں نہ پڑھیں کیا وہ. تو ذرا سا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ان 100 میں سے کس طرح انتخاب کیا جائے کہ کنز الایمان کو پڑھا جائے. اس کا طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چونکہ عربی زبان سے نابلد ہے, ٹھیک, تو وہ ترجمہ وہ لے جس شخصیت پر اس کو بھروسہ ہو کہ یہ شخصیت ہر اعتبار سے ان علوم پہ حاوی ہے جو قرآنی متن کے تمام رموز و نکات کو بھی ظاہر کر سکتی ہے, اور چند لفظوں میں. اگر وہ واقعی ایمان اور عقیدے کا متلاشی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اردو زبان کی فصاحت و بلاغت کی جو صلاحیت ہے وہ کس ترجمے میں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اگر آپ دیکھیں کنز الایمان اس حوالے سے اردو زبان کا ایک شاہکار ہے. یہ بھی ایک نثری شاہکار ہے اگر آپ غور کریں, اور اس پر امام احمد کی نثری شاہکار ہے یہ. ہاں, انشا پردازی کا کمال ہے اس میں. وہ جو میں ایک دو مثالیں دیکھ کے ابھی آپ کو سمجھاؤں گا. مثلا یہ کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے, مختلف کیا ہے. عموماً یہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن یہ ترجمہ ہی ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ترجمہ جو ہے یہ سمجھ لیں پہلی آیت بنتا ہے. ہاں صحیح ہے, آیت بھی ہے. الحمد شریف سے پہلے اسے پڑھتا ہے, بچہ بھی پڑھتا ہے, بوڑھا بھی پڑھتا ہے, عورتیں بھی پڑھتی ہیں, مرد بھی پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں. اب یہ اس میں جو امام احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے اس کے ذرا آپ سنیں اور پھر اس کے محاسن پہ غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. صحیح, اس میں نہائے ہے نہائے ہیں کچھ نہیں. بعض لوگوں نے کہا نہایت رحم والے ہیں, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. بعد نے فرمایا ہاں شروع کرتا ہوں میں رحم. اس میں 5 خصوصیات ہیں اس ترجمے میں. ٹھیک, 5 خصوصیات, یہ قابل غور ہے. اس ایک ترجمے سے میں کہتا ہوں پورے کنز الایمان کی فصاحت و بلاغت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میرے خیال یہ پہلی لفظ آپ نے کہا نا کہ جو ترجمہ شروع کر رہے ہیں بسم اللہ کا, وہ اللہ کے نام سے شروع. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ میں یہی خصوصیات بتا رہا ہوں. سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اس میں جلالت کو پہلے لے کر آئے. جی, اور اس کا اس میں بالترتیب دونوں صفات کا ترجمہ مفرد میں ظاہر کیا گیا. مفرد ہے, مفرد رحمان بھی اور رحیم بھی. رحمان رحیم بھی مفرد ہے, لہذا ہے لگانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, مرکب نہیں. لغت لسانی و قرآنی و تقاضۂ شریعت اور آداب الہی کے عین مطابق ہے. دیکھیے یہ اتنی چیزیں آ گئیں. یہاں اس میں جلالت اللہ موصوف اور رحمان و رحیم صفات. یہاں موصوف بھی اور دونوں صفات بھی مفرد ہیں. اس میں فاعل یا صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر کبھی جملہ نہیں ہوتا بلکہ مفرد ہی رہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے, نہ ہے کچھ نہیں, مفرد ہے. اور غیر مرکب تام ہے. غیر مرکب تام کا ترجمہ بھی غیر مرکب تام میں کرنا چاہیے. یقیناً وہ جملہ نہیں ہوتا مکمل. یہاں اس میں جلالت اللہ اپنی دونوں صفات اور رحمان رحیم سے مل کر غیر مرکب اور غیر تام ہے, جس کو کلام وہ جملہ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک, یہ بات فنون کی ہے سمجھنے کی.
یہاں ہے کا استعمال ہو سکتا ہے، نہ ہے کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی کو مقدم کیا ہے، ٹھیک، سب سے مقدم کیا ہے، جو عین حقیقت ہے۔ اور آیت کریمہ کا مقصد تقاضا بھی یہی ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ ناظرین کرام، وقت کی کمی ہے اور ہم تو چاہیے رہتے ہیں کہ سید صاحب سے ہم بہت تفصیلی گفتگو کرتے، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف ایک سوال اور کرنا چاہوں گا سید صاحب سے۔ سید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک مثال تو دے دی، ایک آپ نے کہا تھا کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی الوہیت کی شان کو برقرار رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو برقرار رکھا ہے۔ اگر ایک آدھ کوئی چھوٹی ایسی مثال آپ دے دیں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین اس بات سے آگاہ ہوں کہ یہ خوبی ہے جس کی وجہ سے کنز الایمان کو پڑھنے کے لیے آپ ترجیح دے رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ٹھیک، اور لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ یہ لفظ پہلے ہی سے، آپ اس پر توجہ دیں، پہلے ہی سے بغیر سنو، اور یہ کہ حضور ہم پر نظر کریں، نظر رکھیں۔ لوگوں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ ترجمے ایسے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جناب لفظ انظرنا کا اول تو ترجمہ ہی نہیں کیا ہے، ٹھیک، انظرنا کہو۔ ہاں بھائی انظرنا وہ اردو والا کیا سمجھے گا کہ انظرنا کیا چیز ہے؟ اس کو تو عربی آتی نہیں ہے۔ تو یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے اس قرآن شریف میں؟ صحیح بات، اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ یہاں ادب کی تعلیم دی جا رہی ہے، محبت رسول کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح سے زمانہ الفاظ نہ استعمال کرو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں بادب حاضر ہو، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ وہ ہم پر دیکھیں، نظر ہے نا، نظر کرم فرمائیں، یا خود ہی یعنی آپ دوبارہ ہمیں عطا فرما دیں، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ اور یہ کہ پہلے ہی سے بغیر سنو، یعنی ان کے دربار میں خالی الذہن ہو کے نہ جاؤ، تمہیں لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہ ان کا ایک لمحہ اس حیات اس گیتی میں، حیات کا ایک لمحہ قیمتی ہے، تو تم پہلے ہی سے تیار ہو کے جاؤ، غور سے سنو، اور ان سے اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اس میں جو خوبصورتی ترجمے میں کہ انظرنا کا ترجمہ کیا حضرت نے، اور کیا پیارا ترجمہ کیا ہے، اور جو شاعران عرب تھے انہوں نے اس کو کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے ایک آیت کریمہ کا بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنا، اور یہ بھی آپ کے علم میں بات آئی کہ عربی لفظ کے ترجمے باقی مترجمین نے نہیں کیے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن لفظ انظرنا جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر کرم رکھتے ہیں، اور جب کوئی پکارتا ہے تو یقیناً وہ کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے آج گفتگو کی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے، اور سید صاحب کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر انسان کو اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھنا ہے اور عقائد کی روشنی میں قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے تو یقیناً آپ کنز الایمان پڑھیں، اس لیے کہ اس کے اندر جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے اس میں آپ کو عقیدے کی پختگی بھی نظر آئے گی، عقیدہ آپ کو مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگرچہ آپ دوسرا ترجمہ پڑھیں گے اس سے بھی آپ کو علم سے آگاہی ہوگی، لیکن ان باتوں سے آپ وہاں پر محروم رہیں گے۔ ممکن ہے کوئی ایسے سخت الفاظ مترجم استعمال کر جائے کہ آپ کو حیران ہو جائے، کیونکہ بعض ترجمے نے، میں وقت تو نہیں ہے بتاؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ترجمہ بھی ہوئے ہیں، کسی نے کیا ہے ترجمہ قرآن کریم کے حوالے سے سورہ والضحیٰ کے اندر کہ اے نبی آپ گمراہ تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ تو اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اور آنے والی اولاد کو بھی یہ آپ پیغام دیں کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کنز الایمان کو پڑھو۔ امام احمد نے قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، حواشی کے حوالے سے دیگر کتابیں لکھی ہیں۔ وقت میرے پاس ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم آپ کو ان کتابوں سے آگاہ کریں گے جو مولانا نے علوم قرآن کے حوالے سے لکھی ہیں۔
وقت کی تنگی ہے. میں سید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک بات اور کر دوں, میں صرف مختصراً وہ یہ کہ قرآن شریف کا جو کنز الایمان کا ترجمہ یا کسی اور ترجمے کے اس کو مقابلے میں لیں تو سورہ الحمد شریف جو ہے نا, اسی سے صرف مقابلہ کر لے پتہ چل جائے گا. سب نے جو ترجمہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ جو کیا ہے وہ اس قرآنی متن کے حوالے سے کیا ہے, چونکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ پوری آیت جو ہے یہ سوال ہے, اور اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں سوال کی تعلیم دے رہا ہے, ادب سکھا رہا ہے. تو اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے کہ تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں, یہ دعائیہ جملے ہیں. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم میں لوگوں نے کہا اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں راستہ دکھاتے, ایک گمراہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے کہ مجھے سیدھی راہ چلا, راہ تو دیکھ لی, یہ وہ خوبیاں ہیں. یقیناً اس پر ہم بہت تفصیل میں جا سکتے ہیں کہ ہمارے اب دعا یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. یہی کنز الایمان کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام, آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.